अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। आज का हमारा टॉपिक है दुनिया और दीन को कैसे बैलेंस करें। तो मैं कुरान की आयत आपके सामने रख रही हूँ। सूरह क़सास आयत नंबर 77 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, जो माल तुमको अल्लाह ने अता फरमाया इससे आखिरत की भलाई तलब कीजिए और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूलिए। और जैसे अल्लाह ने तुमसे भलाई की है वैसे तुम भी लोगों से भलाई करो और मुल्क में तलब फसाद ना हो, क्योंकि अल्लाह फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। देखिए इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन है। पहले तो देखिए जो माल अल्लाह ने हमें अता किया है उसको आखिरत की भलाई तलब कीजिए, यानी कि जो माल अल्लाह ने हमें दिया है उसको ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए कि वो आखिरत में हमारे लिए भलाई का सबब बने, यानी कि सही सबब बने, नेकियों का सबब बने और हमें जन्नत में ले जाने का सबब बने। और दुनिया में अपना हिस्सा ना भूलो, क्योंकि दुनिया में भी हमारा शेयर है, हमने कुछ करना है। आगे मैं फर्दर आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। और जैसे अल्लाह ने आपके साथ भलाई की है वैसे हमने दूसरों के साथ भी भलाई करनी चाहिए। जैसे अल्लाह हम पर मेहरबान है, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, हम पर रहम करता है, उसी तरह हमने भी दूसरों के साथ भलाई करनी चाहिए। और मुल्क में तलब फसाद नहीं करना चाहिए, यानी कि झगड़े फसाद वगैरह जो आजकल अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कैस्ट बेस पर, रिलीजन बेस पर, मुसलमान के फ़िरक़े इतने सारे कि वो एक दूसरे में खुद फसाद फैला रहे। दूसरों के मज़हब से तो हम छोड़ दें, हम अपने मज़हब को देखें तो हम एक दूसरों के साथ, यानी कि मुसलमान में इतने फ़िरके बन गए हैं अभी तो कि वो एक दूसरे में लड़ाई झगड़े फसाद फैला रहे हैं। वो दीन को इस तरफ ले जा रहा है, कोई इस तरफ ले जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना दुनिया में फसाद हो रही है ना। हमें खुद मुसलमान खुद अपने लिए फसादे खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरे गैर मज़हब के लोग तो फिर हम उनको ही क्या कहें। जब हमारा अपना सही नहीं है तो हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। तो क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। तो देखिए इस आयत में एक ऐसी चीज़ समझा दी गई है हमारे लिए कि हम अल्लाह की अता कर दी चीज़ से हम आखिरत की तलब करनी चाहिए। और अल्लाह ने जिस तरह हमसे भलाई की है हमने औरों के साथ भलाई करनी है, और दुनिया में भी हमारा शेयर है और हम फसाद करने वालों में से ना बने। तो देखिए मैं अब इसको इन डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, जो हमारा कॉन्सेप्ट है दीन और दुनिया को कैसे बैलेंस करें। ठीक है, पहले तो ये समझ ले दीन और दुनिया दोनों बिल्कुल भी अलग नहीं है। हम समझते हैं कि दीन का हमारा इतना टाइम है, आखिरत का इतना टाइम है, पूरे 24 आवर्स में हमारा 1 आवर हमारा 1 घंटा हमारा दीन के लिए है, एक हमारे 23 घंटे दुनिया के लिए है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। दीन और दुनिया एक ही है। मैं आपको कैसे बताती हूँ, एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करूंगी कि डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि कभी हम ये ना कहें कि दीन और दुनिया को बैलेंस करें। ऑफकोर्स हमने बैलेंस कर चलना है, ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। इस दोनों को एक साथ हमने कैसे बैलेंस करना है, यानी कि कैसे हम एक ही साथ इन सारी दोनों चीज़ों को बैलेंस करके लेकर चले। ऐसा नहीं कि दुनिया अलग है दीन अलग नहीं। जो हम डेली सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं ना, उसको मैं कैसे रिलेट करके बताती हूँ। आप देखिए पहले तो ये देखिए, बहुत से लोग कहते हैं और एक बात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह ज़ुरियात में फरमाया कि जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया गया है। इंसान और जिन्नों को अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया। हर चीज़ में हमारी एक इबादत होगी, हम उसको करेक्ट वे में करेंगे, जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है उसके मुताबिक। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस काम को जैसे करना चाहिए वैसे अगर हम उसको फॉलो करते जाएंगे तो हमारा सुबह से शाम तक का 24 आवर्स का हर एक काम इबादत बन जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल ये कहता है कि तुम इतने दुनिया में मशगूल हो चुके हो कि फिर तुम्हें दीन की फिक्र ही नहीं है। देखिए अगर हर कोई दुनिया में हाफिज़ा होता, आलिमा होता, तबलीग करने में लगा हुआ रहता तो दुनिया कैसे चलती है पता है। हर कोई आलिम नहीं बन सकता, नहीं हर कोई हाफिज़ बन सकता है। अगर हर कोई पूरी दुनिया का हर इंसान, हर मुसलमान हाफिज़ और आलिम हो तो डॉक्टर्स कौन बनेंगे, इंजीनियर्स कौन बनेंगे, फार्मर्स कौन बनेंगे, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने वाले जो हमारे डेली लाइफ में रूटीन है वो सब कौन करेंगे, टीचर्स कौन बनेंगे। आप बताइए, आप बोले। जो बहुत से लोग कहते हैं कि आप अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लगाया उसमें लगा। देखिए हर काम को राइट वे में करना, इबादत के वे में करना, नेक वे में करना, सही इंटेंशन से करना इंपॉर्टेंट है। अगर हर कोई आलिम हाफिज़ बन गया, हर कोई फैमिली में 10 अफराद है, 7 सब तबलीग में निकल जाए तो घर कैसे चलेगा। अब बताएं, जीने के लिए हमें सब चीज़ें चाहिए, नॉलेज चाहिए, हर चीज़, एक घर चाहिए हमें रहने के लिए, बच्चों के लिए, स्टडीज़ के लिए, हर एक पैसा भी ज़रूरी है हमारे लिए, नॉलेज भी ज़रूरी है, कुछ काम करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम दीन की तबलीग में निकल गए और सारा कुछ पीछे छोड़ दिया। तो ये सारे बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं। देखिए दीन की तरफ इतने चले जाते हैं और उसमें तबलीग में निकल जाते हैं, बीवी बच्चे पीछे घर पर रह जाते हैं।
سب سے زیادہ حق تو اللہ نے ہمارے رشتہ داروں پر دیا ہمارا حق، ٹھیک ہے، بیوی بچوں پر ہمارا کتنا بڑا حق ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنی ذمہ داری چھوڑ دی اور اس طرح تبلیغ میں نکل گئے، تو یہ بتائیے کہاں سے صحیح ہے؟ تو دیکھیے جو بھی ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری 24 آورس لائف میں فیملی پر ہمارے حقوق ہے، سوسائٹی پہ ہمارے حقوق ہے، اور دنیا پر، پورے ملک پر ہمارا حقوق ہے۔ ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مسلم، ہمارا ایک شیئر ہے، ہم اس دنیا میں ایک حصہ ہے ہمارا، تو ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ دیکھیے ابھی مارننگ سے سٹارٹ کرے تو آپ صبح اٹھتی ہیں، صبح اٹھتے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھنی چاہیے، وہ ایک گریٹیٹیوڈ ہے، وہ ایک تھینکفلنس ہے، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ترجمے کے ساتھ پڑھے، آپ جو بھی دعائیں آتی ہیں آپ اس ترجمے کے ساتھ پڑھے، وہ ہمارا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مرنے کے بعد پھر سے زندہ کیا، کیونکہ ہم رات میں سو جاتے ہیں تو سونے کے بعد اب جب جاگتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا، اگر ہماری رات میں ڈیتھ ہو جا سکتی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم صبح صحیح سلامت اٹھے ہیں تو نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے جو دعائیں ہمارے لیے ہیں نا، وہ ہر ایک دعا کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیے وہ گریٹیٹیوڈ سے ہے۔ ابھی دیکھیے سب کانشیس مائنڈ کے بارے میں یہ ساری چیزیں، ابھی لا آف اٹریکشن کے بارے میں اتنے یوٹیوب پہ ویڈیوز آپ کو ہزاروں لاکھوں میں مل جائیں گے۔ میں نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا، پھر اس کانسیپٹ کو میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھے، پھر اس کانسیپٹ کے بعد میں نے پھر قرآن کا ترجمہ کرنا، پھر اس پہ اسٹڈی کی، اس پہ پڑھ رہی ہوں، تو ہر چیز جو لا آف اٹریکشن میں اپنے ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے بارے میں بتایا، وہ ساری چیزیں دین میں ہے، بس اس کو نام الگ دیا گیا ہے کہ لا آف اٹریکشن۔ ابھی دیکھا جائے تو دنیا میں 50% سے زیادہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ شکر گزاری کرنا، گریٹفل کرنا، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا، اور اللہ کے اپنے گاڈ جو بھی جس کو بھی وہ مانتے ہیں نا اس کو صحیح طریقے سے ماننا، ان سے اچھی ایکسپیرینس۔ یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے 1400 سال پہلے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن کر دی۔ جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں نا وہ گریٹیٹیوڈ ہے، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ نے خود فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، جتنا تم شکر ادا کرو گے اس سے زیادہ تم کو عطا کیا جائے گا۔ یہی کانسیپٹ کو نا وہ ڈفرینٹ وے میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو وہ ایکسپلین کر رہے ہیں غیر مذہبی لوگ، وہ سارا کچھ اللہ نے کب کا اس میں ایکسپلین کر دیا ہے، کب کا، ہمیشہ پازیٹیو رہنے کے بارے میں اور اچھا گمان کرنے کے بارے میں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جیسا گمان کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی ہوگا، تو اس میں وہی بتایا جاتا ہے کہ تم جیسا گمان کرو گے، جیسا ایکسپیکٹ کرو گے، جیسا سوچ کے ویسے ہی ہوگا، بالکل ویسے ہی ہوگا۔ انہوں نے اسی کانسیپٹ کو اتنے وے میں اپنے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں ٹوورڈس کی اب ان کو اس طرح سے گائیڈ کرے۔ یہ اگر ہم اڈاپٹ کر لیں یہ چیزوں کو جو اللہ نے ہمیں قرآن میں مینشن کر دی ہے، تو آپ اس کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کر لیں گی نا، تو آپ اس سے نا اپنی لائف کو بہت زیادہ بہتر، جو چیزیں ابھی سائنٹیفکلی پروو ہو رہی ہے، لوگ اس کو ایجاد کریں، وہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں مینشن کر دی ہے۔ تو دیکھیں اس طرح سے ہمارے صبح کے اٹھنے کے بعد، میں دعاؤں کے بارے میں بتا رہی تھی، تو اس طرح سے ہم گریٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں، اللہ کا تھینک کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ اٹھنے کے بعد ہم دیکھیے اگر کوئی میرڈ ہے، آپ بریک فاسٹ بناتی ہیں تو کس کے لیے بناتی ہیں؟ اپنے لیے بناتی ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، آپ میرڈ ہو ان میرڈ ہو، فیملی کے ممبرس کے لیے بناتی ہیں نا۔ ہم اس کو اپنا حقوق سمجھے، اپنی ذمہ داری سمجھے، کیونکہ وہ رشتے جو اللہ نے ہمارے ساتھ جوڑے ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے، ہمارے حقوق ہیں۔ جو آپ کام کریے وہ صرف کام نہیں ہے، آپ اپنا فرض ادا کریے، اپنا حقوق ادا کریے، آپ اپنی انٹینشن صحیح کر لیں۔ انٹینشن یعنی کہ ہماری نیت پہ ہمارا سارا کچھ چلتا ہے، دار و مدار نیت کا، کہ ہمارا کام جو عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ آپ کی انٹینشن یہاں کیا ہے؟ کام نہیں کر رہی، کسی کا ورک آپ نہیں کری، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ فیملی، آپ کے ممبرس، بھائی بہن، پیرنٹس، آپ کے ساس سسر، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بچے، یہ سارے آپ کے رشتہ دار ہیں جو اللہ نے آپ کے ساتھ جوڑے ہیں، اور یہ آپ کے حقوق ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ نے ان کے ساتھ جو بھی کام کری ہے، آپ کی نیت یہ ہونی کہ یہ میرا فرض ہے، یہ میرا حقوق ہے، اس لیے میں ان کے لیے جو بھی کام کری، بس آپ کی عبادت بن گئی۔ اس پہ آپ کے پورے کام جو آپ ان کے لیے کر رہی ہے اس پر آپ کو ریوارڈ ملے گا، ہو گیا ڈن، ٹھیک ہے۔ پھر آپ لنچ بنا رہی ہیں، ان کے جو بھی کام کریے ڈن۔ اگر آپ یہ جو بھی کام کریے، ٹھیک ہے، آپ کے ٹھیک ہے، یہ ہو گیا فیملی کے، آپ نے اس کو رائٹ وے میں لے لیا۔ آپ کے اگر پڑوسی ہے، ان سے بات چیت کر رہی ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہی ہے، ان کو کچھ دے رہی ہے، تو پڑوسی کے بھی حقوق ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب پڑوسیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، ان کے بارے میں بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شک و شبہ ہو گیا کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہ کہہ دے کہ پڑوسی کو بھی ہماری پراپرٹی میں حصہ دینا پڑے۔ تو پڑوسی کے بھی ہم پر بہت زیادہ فرض ہے، ان کے ساتھ اچھے سے بات کرنا، ان کے دکھ سکھ میں شامل ہونا، ان کے ساتھ اچھے سے بیہیو کرنا، ان کے باتوں کو سننا، ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم جب آپ کے گھر آ جائے تو ان سے ناراض نہیں ہوئی، ساری چیزیں جو آپ پڑوسی کے ساتھ کریے، آپ کا انٹینشن صحیح ہونا چاہیے۔ یہ میرا حق ہے، پڑوسی کے حقوق ہے، میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں، آپ کی انٹینشن یہ ہوگی، یہ بھی آپ کی عبادت ہوگی۔ عبادت صرف یہ نہیں کہ آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہے، نفیلے ادا کر رہی ہے،
روزے رکھ رہے ہیں، یہی صرف عبادت نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ کر دی ہے وہ ساری چیزیں عبادت ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ کی عبادت ہو گئی. دوستی کا بھی ہمارا حق ہے، دوستوں کے ساتھ اپنے ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، ان کے اچھے بڑے میں، یہ ساری چیزیں عبادت ہے. آپ کا انٹینشن امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیے ابھی یہ ہو گیا آپ کے ریلیشنس کے بارے میں جس سے بھی آپ کا تعلق ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اوپر فرائض ہیں. اگر آپ کی نیت صحیح ہو گئی، آپ نے نیت درست کر لی کہ میرے حقوق ہے، فرائض ہے جو میں ان کے ساتھ کر رہی ہوں، ایز اے بینگ اے مسلم میں نے دوسروں کے ساتھ کائنڈ بہیو کرنا ہے، اچھے سے بہیو کرنا ہے اور اچھے سے ان کی مدد کرنا ہے، جتنی آپ ہو سکے ان کی مدد کرنا ہے. تو یہ آپ کی ساری چیزیں، ٹھیک ہے. صبح سے شام تک ہم کئی لوگوں سے ملتے ہیں، پیرنٹس سے بات کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ کرتے ہیں، ریلیٹیوس آ گئے تو ان کی خاطر، یہ ساری چیزیں آپ کی عبادت میں آ جائیں گی. یہ تو کہ رشتے اور کام کی امپورٹنس، ٹھیک ہے. اگر ابھی آپ کوئی ورکنگ وومن ہے یا پھر کوئی آؤٹ سائڈ ورک کر رہی ہے، آپ ورک کس کے لیے کر رہی ہیں؟ آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے. آپ انکم کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کے گھر کی اتنے ایسے حالت ہیں کہ آپ کو باہر جا کر آپ کو ارن کرنا پڑ رہا ہے. اس کا انٹینشن کیا ہے؟ آپ اپنے گھر والوں کو سروائیو کرنا چاہتی ہے، ان کے لیے یعنی کہ بنیادی چیزیں لانا چاہتی ہے، ان کے ہمیں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے فوڈ، بنیادی گھر چاہیے، کپڑے چاہیے، سامان چاہیے، یہ ساری چیزیں چاہیے. بنا اس کی چیز تو ہم مر جائیں گے. ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے عبادت کرتے بیٹھ گئے کہ اللہ ہمیں رزق پہنچائے گا. کیسے پہنچائے گا؟ آپ کچھ کریں گے تو ابھی تو آپ کے گھر رزق آئے گا نا. تو آپ کی انٹینشن صحیح ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ ورک کرنے اس لیے جا رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو ہمارے سارے فرینڈس ورک کر رہے ہیں، میرے سارے ریلیٹیوز ورک کر رہے ہیں اس لیے میں نے بھی کرنا ہے. آپ کی نیت درست کریں، اپنی نیت کو درست کریں. آپ اب اسی وقت گھر سے باہر نکلے کچھ کمانے کے لیے، تب آپ کی انٹینشن یہ ہو کہ آپ کے گھر، آپ اس کا انکم کو، اس پیسے کو صحیح استعمال کریں گی اپنے گھر والوں پہ یا پھر اپنے آپ پر یا پھر سوسائٹی کے لیے، اور اپنا جو نالج ہے اس کا صحیح استعمال کریں گی. ایسا نہیں کہ ہم شو آف کے لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں ایک اسٹیٹس دکھانا ہے کہ میں جاب کر رہی ہوں، میں کارپوریٹ فیلڈ میں جاب کر رہی ہوں، آئی ایم اے ٹیچر، آئی ایم اے جاب ہولڈر. اس طرح سے یہ دکھاوا ہے، آپ کی انٹینشن صحیح نہیں ہے. اس کا ریوارڈ آپ کو اس دنیا میں مل جائے گا لیکن آپ کو اس کا ریوارڈ آخرت میں نہیں ملے گا کیونکہ آپ کی انٹینشن صحیح نہیں ہے. آپ کی اب دیکھیے اب گھر کے جو ہمارے پیرنٹس ہیں، بھائی ہیں، والد ہے، وہ ان کا انٹینشن کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانا نہیں ہوتا. وہ اپنے گھر والوں کو، فیملی کی ذمہ داری رہتی ہے ان کو ساتھ لینے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے، ان کو اچھی لائف دینے کے لیے وہ باہر محنت کرتے ہیں. تو ان کا کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی انٹینشن ایسی بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو دکھائیں. تو آپ کی انٹینشن صحیح کرے، آپ کا ہر ایک ورک عبادت بن جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہو گئی ورک کے بعد میں. ورک جو بھی کرے آپ، سوسائٹی کے لیے کچھ فائدہ ہو ایسے کام کرے، جو انکم آپ کما رہی ہے اسے آپ کا فائدہ ہو، آپ کے گھر والوں کا فائدہ ہو. وہ آپ دوسروں کو، آپ جتنا بھی کما رہی ہے اس میں ہمارا دنیا پہ بھی، ہمارے آس پاس کے لوگوں پر بھی ہمارا حق ہے، ہمارا ملک میں ہمارا حق ہے، ہماری سٹی میں ایز اے سٹیزن، ہم جیسے کہ میں انڈیا میں رہتی ہوں تو ایز اے بینگ اے انڈین میرا اپنا سوسائٹی پہ، ہماری کنٹری پہ، ہمارے اسٹیٹ پہ سارا میرا تھوڑا بہت حق ہے. ہم نے اس پہ تھوڑا کچھ خرچ کرنا ہے، جیسے کہ ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں سے اچھی بات کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں نا عبادت بن جائے گی اس کو رائٹ وے میں کرنے سے. تو دیکھیے دین اور دنیا الگ نہیں ہے، ہر چیز کو ہم نے رائٹ وے میں لے کر جانا ہے، نیتیں درست کرنی ہے، اللہ کے احکامات پہ چلتے ہوئے کرنا ہے. اب ورک کر رہی ہے تو باہر جا رہی ہیں تو آپ اپنے آپ کو کور رکھیں، پردے میں رہے، نامحرموں سے دوری اختیار کریں. دوری ان دا سینس کہ کسی سے اتنا کلوز نہیں ہونا. ورک فیلڈ پہ ہم جاتے ہیں تو انٹریکشن ہو جاتا ہے، ہمیں بات بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک لہجہ ہوتا ہے. ہم نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے، ٹھیک ہے. کسی سے پرسنلی انوالو نہیں ہونا، کسی سے اتنا کلوز نہیں ہونا. یہ ساری چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے. اور عورت کو تبھی اسی وقت گھر سے باہر نکلنا چاہیے تب اس کی مجبوری ہو، ٹھیک ہے. آپ کہیں ایسے کام کے لیے جا رہی ہیں کہ آپ ارن کریں، جس کہ ابھی اسلامک فیلڈ سے نہیں، آپ کوئی ادر دین اسلامک فیلڈ میں جہاں آپ کو اتنا، آپ اسلامک فیلڈ سے نہیں بلانگ کرتی، آپ دنیا کی پڑھائی پڑھی ہوئی ہیں، تو آپ کو جب محنت کی ضرورت ہوگی تو آپ اسی فیلڈ میں جائیں گی نا. تبھی آؤٹ سائڈ آف دی گھر جانا چاہیے ہمیں، تب ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ آج کل کا معاشرہ جیسا ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت سی برائیاں ہو رہی ہیں، بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تب تک ہم نے ایسی چیزوں میں انوالو نہیں ہونا جب تک ہمارے اوپر مجبوری نہ ہو، ٹھیک ہے. جب آپ کے گھر کے سارے حالات ایسے ہیں کہ آپ لوگ نہیں نکل سکتی تو آپ جائیں، ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے آپ ٹیچر ہیں، آپ ٹیچر فیلڈ میں بہت انٹرسٹ رکھتی ہے، آپ کو پڑھانے کا بہت زیادہ ہنر ہے. گو آؤٹ سائڈ. میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ نے باہر نہیں جانا، اچھے فیلڈ کو چنیں جہاں پر آپ صحیح سے محفوظ ہو، ٹھیک ہے. آپ کو ابھی دیکھیے اگر آپ کی مجبوری ہے، آپ کہیں کسی فیلڈ میں کام کریے جہاں پر میل وغیرہ بھی ہیں، اب تو ہر جگہ رہتے ہیں، لیکن اپنا انٹریکشن اپنے کم کرنا ہے. سامنے والے سے کبھی بھی میل سے انٹریکشن کرے تو اپنے بات میں نا سختی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم نے کسی سے کائنڈلی بات کر لیا، پیار سے. ان کے آپ نے ایسے بات کرنا ہے کہ سامنے والے کو آپ کی بات سے، لہجے سے سمجھ آنا چاہیے کہ ہم ان سے فری نہیں ہو سکتے، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے.
ऐसे बात करना चाहिए। अगर हम किसी से पोलाइट वे में बात करेंगे, बहुत ही खुल मिल कर बात करेंगे, जैसे हम अपनी लेडीज़ से बात करते हैं, वैसे हमने कभी नहीं बात करना, क्योंकि ये उनके ऊपर गलत इम्पैक्ट देता है। हमारी नीयत ऐसी ही होती है, सामने वाले की नीयत हम नहीं जानते, तो किसी को भी हमने इस तरह से खुद ना इन्वॉल्व होना है, ना दूसरों को इन्वॉल्व होने देना है। इस बात का खास ख्याल रखना है। देखिए आपके अंदर टैलेंट है, बच्चा पढ़ा सकती है, तो देखिए मैं इन लोगों को स्पेशली कहूँगी जो डॉक्टर्स की पढ़ाई करते हैं, जो टीचर्स हैं और जिसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ है, कुछ उनके अंदर हुनर है, तो कभी आप घर ना बैठे, घर बैठकर भी कुछ सिखाने की कोशिश करें। होम ट्यूशन्स पढ़ाई या फिर घर से सिखाएं। स्पेशली जो डॉक्टर्स की पढ़ाई करते हैं ना, वो कभी घर पे ना बैठे, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसी ज़रूरत है हमारे सोसाइटी के लिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि शादी कर ली, हमने डॉक्टर्स की पढ़ाई की, क्योंकि हर साल कई लोग हज़ारों में डॉक्टर्स बनते हैं, लेकिन उसमें से 70% लोग उस फील्ड में आते हैं और 30% लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? जब आपने इतनी मेहनत करके पढ़ाई की है, एक ऐसा वर्क, ऐसा प्रोफेशन आपने चूज़ किया है जिससे लोगों की मदद हो सकती है। देखिए हर एक चीज़ इबादत बन जाएगी। आप बाहर निकल के कुछ कर रही है, कुछ सही काम करिए, तो हमेशा और एक चीज़ अपने ख्याल रखना चाहिए कि आप इतना तो दीन लर्न करें, इतना तो आपको बेसिक चीज़ अपने दीन के बारे में पता होनी चाहिए कि हर एक चीज़ को हर एक जगह अपने प्रोफेशन में ऐड करिए। एज ए टीचर आप अपने स्टूडेंट को सिखा सकती है। अगर आप डॉक्टर है तो आपके पास पेशेंट्स आएंगे तो उनको आप गाइड कर सकती है, दुआओं के बारे में सुनते, इस तरह से उनको और ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है। देखिए दीन का तबलीग का काम यही नहीं कि हमने भी तबलीग करना है, हमने भी दीन को फैलाना है। देखिए सूरह माइदा में आता है, मुझे आए थे याद है, मैं आपको सूरह मेंशन कर रही हूँ, तो उसमें जितना भी आपके पास दीन सीखा है आपने, आपको एक हदीस ही क्यों ना पता हो, ये आप पर हक है कि आप पर फ़र्ज़ है कि आप ये दूसरों को पहुंचाएं। जितनी भी नॉलेज हो आपके पास, दूसरों को शेयर करते रहे, दूसरों को बता रहे। दुनिया के आप किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करें, किसी भी फील्ड में जाए, तो वहाँ पर उसको ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने कैरेक्टर में लाएं, अपने बिहेवियर में लाएं। देखिए हम कहते हैं कि हम तबलीग करने चले, लोग इतने ऐसे तबलीग करते हैं, ऐसे बातें करते हैं लोग कि तुम्हें ये नहीं पता, तुम इस तरह गुनाहों में मुब्तला नहीं। हमने दीन को बहुत आसान बनाना है, हमने अपने कैरेक्टर को ऐसे बनाना है कि लोग हमें देखकर दीन एक्सेप्ट करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पे ज़बरदस्ती नहीं, किसी पे ज़ोर जुल्म नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर लोग मुसलमान हुए, साहबे कराम को लोग देखकर मुसलमान हैं, उन लोगों को देखकर लोग मुसलमान हुए। तो आपने अपने कैरेक्टर को वैसे बनाना है। अपनी दुनिया में अपना काम, जो हमारा जो भी काम कर रहे हैं उसमें दुनिया का जो भी काम है उसमें दीन को इन्वॉल्व करके चलते जाएं। हर एक फील्ड में आप ऐड कर सकती है। अभी देखिए मैं आप लोगों को जो भी टीच कर रही हूँ उसमें हर चीज़ इन्वॉल्व करनी है। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स बना रही हूँ, तो मैं हर एक चीज़ को ना हमें कुरान से हदीस से रिलेट करके हर एक चीज़ का हमें अल्लाह ने दिया है। तो इस तरह से खुद को कनेक्टेड रखें हर एक फील्ड में, हर एक प्रोफेशन में। आप कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कोई भी प्रोफेशन में है तो उसको चूज़ करें। देखिए कभी भी ऐसे हराम प्रोफेशंस में ना जाए, उसमें ना बरकत है, ना आपके लिए दुनिया है, ना आखिरत है। कभी हराम प्रोफेशंस को ना चूज़ करें। देखिए हम कितने भी मजबूर हो तो अल्लाह के लिए रास्ते बनाएंगे, लेकिन हराम प्रोफेशंस में ना जाए। और देखिए खुद को गोल ओरिएंटेड रखें। गोल ओरिएंटेड यानी कि आपकी ज़िंदगी का एक गोल होना चाहिए, आपने ये करना है फिर ये करना है, ठीक है। जिसके पास गोल नहीं होता ना, वो अपना वक्त ज़ाया करते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कई सारे वसवसे आते हैं। इस तरह से आप ड्रामेस देखने, मूवीज़ देखने में, फिर इस तरह से गपशप चुगली ये बात, इसमें अपना टाइम ज़ाया ना करें। कुछ ना कुछ, एक गोल कंप्लीट हो गया, दूसरा गोल चूज़ करें, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अपनी लाइफ को गोल ओरिएंटेड रखना चाहिए हमें। और देखिए मुसलमानों का एक चीज़ जो हम हैं, जो तबलीग करते हैं, जो दिन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत से लोग घर बैठे करते हैं। अपना भी हिस्सा डाले भाई। दुनिया में इतने सारे मुसलमान हैं कि अब जितने जुल्म मुसलमानों पे हो रहे हैं, इंडिया में भी बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं, फ़लस्तीन में हो रहे हैं। किस वजह से? मुसलमान के अंदर ना यूनिटी नहीं है। आप अंदर लाए। मुसलमान ये समझते हैं कि हम बस बड़े बड़े बातें कर सकें। जब बात उनकी यूनिटी की आती है, अपने हक की आती है, तो हर कोई अपने घर में छुपा हुआ आता है। जहाँ पर जब इंडिया में NRC के बारे में निकला था मुसलमानों के लिए, तो बहुत से कम लोग वहाँ घर से बाहर, लाखों करोड़ों लोग। इवन हमारी सोसाइटी में सिर्फ घर से एक या दो, कुछ लोगों के घर से ना कोई निकला भी नहीं बाहर। तो अपने हक के लिए, अपने रिलीजन के लिए आप आवाज़ उठाए। अब देखिए हम बाहर नहीं निकल सकते, घर से सोशल मीडिया है, अपने ख्यालात का इजहार करें, पोस्ट करें, व्हाट्सएप है, आप वहाँ पर आगे पहुँचाए जो आपका। देखिए हर इंसान में कोई ना कोई काबिलियत होती है। वी आर मुस्लिम्स, हमने अपनी रिलीजन के लिए आवाज़ उठानी है। ये हमने अपने उसके लिए राइट में स्टैंड करना। आप देखिए आप कुछ रियलिटी वगैरह कुछ चल रही है, हम बाहर नहीं निकल सकते। सोशल मीडिया के जरिए आप कुछ करें, एक टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें। हमने अपने टैलेंट को सही इस्तेमाल करना चाहिए। अभी देखिए हमारे एकेडमी में 600+ मेंबर्स हैं। एवरीवन इज, हर किसी के पास अलग अलग टैलेंट। कुछ अच्छे राइटर्स है, कुछ अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर्स है, कुछ अच्छे स्पीकर्स है, कुछ अच्छे टीम लीडर्स है, कुछ अच्छे लोग हैं, अच्छे कारिया है, अच्छे आलिमा है। हर एक के पास एक टैलेंट है।
اس کا استعمال کریں. دیکھیے ہر کسی کے پاس میں سمجھتی ہوں کہ ہر کسی کے پاس باہر جانے کی اپرچونیٹی نہیں ہوتی. آف کورس میرے پاس بھی نہیں کہ میں باہر جا کر کچھ کروں, لیکن گھر بیٹھے میں آپ لوگوں سے کنیکٹڈ ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ اپنے فیلنگس کو شیئر کری ہوں, میں اپنے خیالات آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کری ہوں. میں پوری کوشش کری ہوں کہ میں اپنا حق ادا کر سکوں, میں اپنے لیے میں کچھ کر سکوں سوسائٹی کے لیے, میں اپنے لیے صدقہ جاریہ والے کام کر سکوں. تو اپنی لائف کو گول اورینٹیڈ بنایا. کچھ سکھانا چاہتی ہے تو کم ٹو ورڈس, سامنے آئے, خود گھر سے سٹارٹ کری. ہر چیز ناممکن نہیں ہوتی. مجھے بھی پہلے لگا تھا کہ میں بہت مشکل ہے میرے لیے, لیکن جب میں نے اکیڈمی کو سٹارٹ کیا, جسٹ میرے گروپ میں میری اکیڈمی میں مائی سسٹر, مائی 5 اسٹوڈنٹس, بس وہی تھے. بٹ الحمدللہ ابھی اتنے لوگ کنیکٹڈ ہیں. آہستہ آہستہ آپ کی ہر ایک چیز بلڈ ہو جائے گی. دیکھیے آپ اپنی چیزوں کو ریکارڈ کرے, یوٹیوب پہ شیئر کرے, لوگوں کے ساتھ سکھائے, فری سکھایا. دیکھیے فری سکھانا اسٹارٹ کر دیا. اگر پیسے کوئی پے نہیں کر سکتا, کوئی پے کر سکتا ہے تو ان سے لے لیں, ٹھیک ہے, صحیح استعمال کریں. دیکھیے مسلمان کو اتنا ہونا چاہیے کہ اب اگر آپ پہلے کے زمانے کے جب لوگ اتنے کروڑپتی رش تھے, صحابہ کرام, ایک ان کے نام مجھے نہیں یاد ہیں, بہت سے ریچسٹ پرسن جو بہت سے بادشاہ گزرے ہیں انڈیا کے, میں ادر کنٹریز مجھے نہیں پتا, وہ سارے مسلمان تھے. ان لوگوں نے انڈیا پہ رول کیا, بعد میں برٹش والوں نے آ کر اس پہ قبضہ کر لیا. دیکھیے کبھی بھی کسی کو اتنی لینینس نہیں دینی چاہیے کہ کوئی آ کر ہماری لائف پر قبضہ کرے. آپ کا اپنا ایک دین ہے, ہم نے اس کے لیے فالو کرنا ہے, اس کے لیے ورک کرنا ہے, آپ نے خود کمانا ہے. اتنا کمائیں کہ آپ دوسروں کو جاب دے سکیں, کسی کے انڈر کام کریں, وہاں سے لرن کریں, دوسروں کو اتنا پیسہ بنانا ہے. پیسوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اگر آپ پیسوں کا صحیح استعمال کر رہی ہیں, آپ بزنس اسٹارٹ کر رہی ہیں, تو دوسروں کو جاب دے رہی ہیں, ٹھیک ہے, دوسروں کے لیے روزی کا اختیار کریے, وہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے. آپ دین کے لیے کام کریے, وہ بھی عبادت ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ میری نالج شیئر کری, وہ بھی عبادت ہے. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے, اور علم کا صحیح استعمال کرنا, اور اس کو آپ نے اس کو لرن کر لیا, بس آپ گھر بیٹھے رہیں, اس کا نالج کا کوئی استعمال نہیں. اس کو امپلیمنٹ کریں اپنے گھر کی ضرورت پہ, گھر کے کاموں پر, دوسروں کو سکھانے میں, بچوں کو سکھانے میں. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, گھر ٹیوشن, ہوم ٹیوشن اسٹارٹ کر دیں. آپ کی نالج کو آگے شیئر کریں. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس نالج ہے بس ہم اس کو اپنے ہاتھ تک رکھیں, نہیں. جتنا آپ نالج شیئر کریں گے وہ آپ کے لیے ریوارڈ بنے گا, آپ کے لیے عبادت بنتا جائے گا. جتنے لوگ خاریہ ہیں یا حافظ قرآن ہے, جس کو تجوید آتی ہے, کم ٹو ورڈس, کم فارورڈ, آئیں, باہر آئیں, سکھائیں دوسروں کو. ایک ہی اسٹوڈنٹ کو کیوں نہ ہو سکھائے. اور منی کا صحیح استعمال کریں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اس کو اچھی چیزوں میں بلڈ کریں, ہمارے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے میں, ان ساری چیزوں میں. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہم نے خزانے بھر کے تجوریاں بھر کر رکھ لی, وہ پیسوں کا کوئی یوز نہیں. دیر از نو یوز آف منی. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, جو سورہ بقرہ کے آئی تھنک فرسٹ رکوع میں آتا ہے, تو جو مال آپ کو دیا گیا اس کو صحیح راہ پہ خرچ کرے, وہی تو سچا کامیاب ہے جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو صحیح راہ پہ خرچ کرتا ہے. تو جس آیت میں بھی ہم نے دیکھا تھا نا ابھی سورہ قصاص میں, کہ آخرت کی بھلائی تب کی جو مال جو اللہ نے دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرے. دیکھیں کسی کو اللہ نے مال دیا ہے, کسی کو ٹیلنٹ دیا ہے, کسی کو بولنے کی طاقت دی ہے, کسی کو اتنی ہمت دی ہے کہ وہ آؤٹ سائڈ جا کے پبلک اسپیکر بن جائے. سب کو الگ الگ ٹیلنٹ دیا ہے. تو ہر کوئی دین میں ایسے عالمہ حافظہ بن کر ہی ہم کچھ تبلیغ نہیں کر سکتے, کچھ ہم کسی کو فارورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ جو کچھ بھی کریں, ہر پروفیشن میں آپ دین اور دنیا کو بیلنس کریں, اس کو لے کر چلیں, اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. دیکھیے آپ جو بھی فیلڈ میں ہیں صحیح طریقے سے اس کو استعمال کریں گے, صحیح طریقے سے کام کریں گے, تو وہ آپ کی عبادت ہے. صبح سے شام تک ہم جو کچھ بھی کریں وہ عبادت ہے. اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے, وہ آپ پر فرض ہے آپ کے بچوں کی تربیت کرنا, وہ آپ کے حقوق ہے. آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے جو کچھ بھی کریں وہ آپ کے حقوق ہے, فرض, ہر چیز عبادت ہے. ہمارا انٹینشن صحیح نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ذکر وذکار کرنا, تربیت, صبح شام نفیلے پڑھنا, فرض, یہ ساری چیزیں نہیں ہوتا. دیکھیے 5 وقت نماز پڑھیں, ذکر وذکار کریں, صبح و شام کے اذکار پڑھیں, لازمی پڑھیں, صبح و شام کے اذکار, سوتے وقت کے اذکار پڑھیں. عبادت گزار بنائیں, اپنی لائف کو ایسے ایڈ کریں, چیزوں کو لے کر چلیں. تو انشاءاللہ ہم سب کی جو دنیا اور دین کو ہم سمجھتے ہیں کہ الگ الگ ہے, نہیں, سب سے نہیں ہے. اللہ نے ہمیں کوئی چیز کرنے سے انکار نہیں کیا. جو چیزوں کے انکار کے لیے وہ کہے کہ بائنڈ باجا, سانگس وغیرہ سننا, موویز, کیونکہ یہ ہمیں غلط وے میں امپیکٹ کرتی ہیں, غلط وے میں لے جاتی ہے. ابھی دیکھیے ہم ڈراماز وغیرہ دیکھ کر اتنے وہ ہو گئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے جیسا ڈریسنگ سینس کریں, ان کے جیسا ہیئر اسٹائل بنائیں, ان کے جیسا بات کریں. اٹس ناٹ, ہر ایک انسان الگ الگ ہے. اللہ ان سب کو ہدایت دے جو ان ساری چیزوں میں انوالو ہے. اپنی لائف ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہماری لائف بورنگ, نہیں. آپ دیکھیے اب گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, ان کے ساتھ گپ شپ ماریں, اور اپنے فرینڈس کے ساتھ پارٹی کریں, ٹھیک ہے, نان محرم کے ساتھ نہیں. اب گرلس ہیں, پارٹی کریں, ایک ٹائم نکالیں. آپ ایسا نہیں کہ اپنے نماز ضائع کریں, نماز کو ضائع کریں, نہیں, ایک ٹائم نکالیں, پارٹی کریں, انجوائے کریں, ہیو فن کریں, گیمز کھیلیں. ضروری کہ ہم سانگس لگا کر کریں, ڈانس کریں, ناچے کریں, نہیں, ایسا نہیں.
آپ اچھے اچھے گیمز کھیل سکتی ہے, خود کو وہ کر سکتی ہے, آپ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بھی شیئر کر سکتی ہے بنا میوزک والے. آپ کوئی بھی سانگس وغیرہ جو خود سے دیکھیں ایسے چیزیں اس میں اللہ اور رسول کے نام لے. ابھی تو نعتیں بھی ایسی آ رہی ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ نعت ہے پھر یا سانگ ہے. ایک ریسنٹلی میں نے ایک پاکستان کا جو کوئی شو تھا تو میں ایسے ریلس دیکھ رہی تھی, تو میں ایسے جو فالو کرتی ہوں وہی دیکھتی ہوں, تو اس میں آ گیا تھا, میں سن رہی تھی کہ وہ اس طرح سے ایک نعت کو نا گانے میں مکس کیا گیا ہے, اس طرح سے چیزیں مکس کی جا رہی ہیں. تو ایسی چیزوں سے بچے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے کچھ نہیں کرتے. دیکھیں آپ کے پاس باہر جانے کی ضرورت, آپ کسی کے گھر پر پارٹی انجوائے کریں, فیملی گیدرنگس کریں, کزنس کے ساتھ, اپنے فیملی کے ساتھ آپ انجوائے کر سکتی ہیں. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ویکینڈس پہ باہر جا سکتی ہیں. آپ کو ہم لانگ ٹرپس میں نہیں جا سکتے, ورلڈ ٹور پہ نہیں جا سکتے. آپ کے آپ کے سٹی میں جہیں بھی ہو جائے, انجوائے کرنے سے اللہ نے کہا نہیں کیا, ہم نے صحیح چیزوں کو صحیح طریقے سے اختیار کیا ہے. جب اپنے فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرتی ہیں, ان کے ساتھ جو ہوتی وہ بھی عبادت ہے. دیکھیے اب اپنے پیرنٹس کے ساتھ کائنڈ بیہیو کرنا, ان کے ساتھ بات کرنا, ان کی کیئر کرنا, اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, ہر چیز عبادت ہے. ہم نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے کہ دنیا الگ ہے اور دین الگ ہے, تو یہ غلط ہے. ہر چیز آپ کی عبادت بن گئی. دیکھیے شادیوں کو اللہ نے سمپل بنایا ہے. آپ دیکھیے صحیح میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں, شادیوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہے, کس کے لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے, صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو اسپیشلی اگر کسی سے پوچھا جائے تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر جتنے بھی لوگ انمیرڈ ہیں ان کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ کے لیے ایک ایسا لائف پارٹنر چاہیے, اپنی شادی ایسے کرے جس سے آپ کم سے کم, وہی شادی سب سے بیسٹ ہوتی ہے جو کم سے کم پیسوں میں اور قیمت میں کی جائے. جس سے نہ دیکھیں جتنا بھی امیر ہو یا غریب ہو, جب شادی کی بات آتی ہے تو قرض میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اس پہ ڈی جے سانگس وغیرہ اور لوگوں کی باتیں, غیبت چغلی. وی آر انوائٹنگ پیپلس ٹو کم ہیئر اینڈ ڈو گاسپس اینڈ ڈو بیک بیٹنگ. ہم ان کو گیدر اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ آئیں, نام رکھیں, بیک بیٹنگ کریں, جو ان کو ایک اچھا سا پلیٹ فارم دے رہے ہیں کہ آپ آئیں یہاں پر کھائے پیئیں مزے سے. یہ ساری چیزیں کیوں آئے وہ لوگ, ہم اس میں شامل ہیں. تو کتنے کم لوگ ہو اتنی اچھی. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس پیسوں کو رکھیں, اب حج پہ جائیں, عمرے پہ جائیں, صدقہ خیرات کریں, اپنے فیوچر سیونگ کریں, اس کو صحیح استعمال کریں, کچھ صحیح امپلیمنٹ کریں, اپنی فیوچر پلاننگ کریں, اس کا صحیح استعمال کریں, تو صحیح طریقے سے کریں. اپنی شادی کو سادگی سے کریں اور ہر چیز کو عبادت کے ذریعے کریں. اللہ نے جن احکامات سے منع کیا ہے اس میں انوالو نہ ہو. بہت سی چیزیں ہیں, آپ بیسک سے اتنا تو دین حاصل کریں کہ آپ اس میں بیسک چیزیں سیکھیں. آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کے کیا رائٹس ہیں بینگ اے وومن, اور اللہ نے کن چیزوں سے منع فرمایا ہے, کن چیزوں سے نہیں کیا ہے. آپ یہ اکیڈمی جو میں نے اسٹارٹ کی ہے اس میں آپ کو بیسک سے چیزیں بتائی جائیں گی. تفسیر پہ میں نے تفسیر کے کورسز میں نے نہیں ایڈ کیے, جو بیسک ہمارے لیے ضروری ہے, ہماری پرسنالٹی کے لیے, ہماری لائف کے لیے, جو ہماری لائف میں جو ضروری ہے وہی چیزوں پہ میرا مین فوکس ہے, تاکہ آپ دین اور دنیا دونوں کو ایک ساتھ سمجھ کر اس پہ فوکس چلیں. تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی دین پر چلنا, دنیا پر چلنا. دنیا اور دین دونوں ایک ہی ہے. تو اس طرح سے آپ نیتوں کو صحیح کریں گے, صحیح کام کریں گے, تو آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا. تو دیکھیے ان طرح دنیا کو دوسروں کو کاپی کیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. ارے وہ ایکٹرس ہیں, ہم ان کے ساتھ جیسا بنا, ان کو سیلیبریٹی کے, اپنا خود کا ایک اسٹائل اسٹارٹ کریں یار. اپنا خود کی ایک پرسنالٹی بنائیں, جو آپ پہنے وہی برانڈ لگے, جو آپ اسٹائل کریں وہی اسٹائل لگے. خود کا ہونا چاہیے. ہم دوسروں کی کاپی کریں گے تو کیا فائدہ. وی آر ڈوئنگ کاپی نا, کسی کی کاپی نہیں کرنی چاہیے. ہم نے اپنا خود کا اسٹائل کرنا, اپنے بولنے کا اسٹائل خود کا اسٹارٹ کریں. اپنے نیچر, اپنا بیہیویئر خود کا اپنا بنائیں, صحیح طریقے سے بنائیں. ہسٹری پڑھیں, ہر ایک چیز آپ کو گوگل پہ مل جائے گی, یوٹیوب پہ مل جائے گی, جو بھی ڈاؤٹ ہو اس کو سرچ کریں. تو دیکھیے لاسٹ اینڈ میں یہی کہوں گی کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے, دونوں ایک ہے. تو ہر ایک کام جو آپ کر رہی ہیں اس کی نیت درست کریں گی, تو اس کو عبادت کر سمجھیں گی, اپنے حقوق اپنے فرائض سمجھ کر کریں گی, تو آپ کی دین اور دنیا دونوں بیلنس ہو جائے گی. سیم ہے دونوں, بس ہم نے اس کو الگ الگ بنایا ہے. پارٹی کا ٹائم الگ, پھر باہر جانے کا الگ ٹائم, فنکشن کا الگ ٹائم, یہ ساری چیزیں الگ الگ ہو گئی ہے. تو ایسی چیزوں سے گریز کریں. اور میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ جتنے بھی کورسز اکیڈمی میں کیے جا رہے ہیں اس کو جوائن کریں, اور آپ لوگوں کی ہیلپ فل ہوگی. آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی پرسنالٹی میں کتنے زیادہ چینجز آئی. میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ اتنی نالج آپ لوگوں کو دے دوں کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو, کسی بھی فیلڈ میں, کسی بھی پروفیشن میں, آپ کی لائف آسان ہو جائے, آپ کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے. آپ کو دین کے بارے میں اتنی نالج ہو, آپ کو خود کو ہو کہ آپ خود اس کا علم ہو, آپ اپنے بچوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, آپ کے فرینڈ سرکل میں جو بھی پوچھیں آپ ان کو بتا سکیں. انشاءاللہ جس اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا تھا تو میں ان کو پروفیشنل اسٹڈیز کے بارے میں اور ایک آڈیو میں بھیج دوں گی دا نیکسٹ ٹائم. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین اور دنیا کو الگ نہیں بلکہ اس کو ایک ہی سمجھ کر اس کو صحیح طریقے سے جینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔